अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं हुकूमत पारां जेका अहम डेवलपमेंट थी आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर इंफॉर्मेशन अता तारड़ जो चवणु आहे त हुकूमत PTI ते पाबंदी लॻाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे। अता तारड़ जो चवणु हो त मौजूदा जेका सियासी सूरत हाल आहे या जेके PTI जा क़दम आहिनि साइफ़र जे हवाले सां 9 मई जे हवाले सां या जेको ठहराव पास कयो वियो अमरीकी कांग्रेस में, इन हवाले सां उनजो चवणु हो त एतिरा सबूत काफ़ी आहिनि त PTI ते पाबंदी लॻाइण जो फ़ैसिलो कयो वञे। अता तारड़ जो चवणु हो त फ़ैसिलो हुकूमत जूं जेके इतिहादी पार्टियूं आहिनि उन्हनि सां मुशावरत खां पोइ कयो वियो आहे। अता तारड़ जो चवणु हो त छा फ़ैसिलो थी चुको आहे त आइन जो जी मर्ज़ी आहे त आइन में जेको कुझु लिखियलु हुजे पर हिकिड़ी पार्टी खे उहो हक़ ॾिनो वञे जंहिंजी उहा हक़दार बि नाहे। अता तारड़ जो चवणु हो त जेकॾहिं हिन मुल्क खे अॻियां हलाइणो आहे त पोइ PTI ऐं पाकिस्तान गॾिजी नथा हली सघनि। अता तारड़ जो चवणु हो त घणो थी चुको, हाणे नो मोर। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा PTI जो जेको इन ते रिएक्शन आयो आहे, असद कैसर जो चवणु आहे त हुननि खे हाणे मेजॉरिटी मिली चुकी आहे। हू इन हवाले सां मुख़्तलिफ़ ऑप्शन्स ते गौर पिणु कंदा ऐं बेतमादी रिथ जे हवाले सां हू पिणु गौर करे रहिया आहिनि। जेकॾहिं ॻाल्हि कजे 12 जुलाई जे फ़ैसिले जे हवाले सां त हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जे हिन फ़ैसिले ख़िलाफ़ु नज़रसानी दरख़्वास्त पिणु मख़सूस जेके सीटूं आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु दाख़िल कराए छॾी आहे, जंहिंमें हुक्म इम्तना जी दरख़्वास्त कई वई आहे हुकूमत पारां। इन समूरी सूरत हाल जेका अहम तरीन डेवलपमेंट थी आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ, तर्ज़ियो ॾियण जे लाइ असांखे सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़निगार सिद्दीक़ साजिद ज्वाइन कयो आहे। सिद्दीक़ साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सिद्दीक़ साहब, बहुत बड़ा स्टैंड ले लिया हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल में। क्या हुकूमत प्रेशर में आ चुकी है या हुकूमत प्रेशर देना चाह रही है? जी, पहले हुकूमत प्रेशर में थी लेकिन अब हुकूमत प्रेशर देना चाह रही है। ये बड़ी अच्छी आपने बात की आखिर में, क्योंकि इसके बगैर इनको भी अपनी जो सियासी सर्वाइवल है उसमें बड़ी मुश्किल जो है वो पेश आ रही थी। और इनको भी ये मैसेज दे दिया गया था, भाई अगर आप आर या पार नहीं करेंगे तो फिर, और बीच में ही अगर लटके रहेंगे तो फिर ऐसा नहीं चलेगा। तो जब ये मैसेज मियां नवाज शरीफ तक पहुंचा तो क्योंकि ये हावी हो रहे थे मुसलसल और उसके ऊपर वो जल्दी पर तेल का काम किया सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसले ने, और उसकी वजह से फिर जो है ये हुकूमत को स्टेप्स जो है वो लेने पड़े, क्योंकि ये पहले ही भरे पड़े थे। आपको मालूम है कि बातचीत का दरवाज़ा इन्होंने खोला, मुज़ाकरात की पेशकश की, आसिफ जरदारी ने भी मफाहमत की बात की, लेकिन वो जो अडयाला जेल में बैठे हुए हैं कैदी 804, उन्होंने स्वाई इस्टेब्लिशमेंट के किसी और से बात करने से कतई तौर पर इनकार कर दिया। और अब उनकी जो एक्टिविटीज थी वो बढ़ती जा रही थी। फिर बैरून मुल्क से जो मुदाखलत हो रही थी, जिस तरह अमरीकी कांग्रेस में करारदाद का मंजूर होना और गैर मुल्की फंडिंग, लॉबी जाहिर करना और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में इजाफा, तो उसके पेश नज़र जो है फिर आखिरकार ज़ाहिर है रियासत और हुकूमत ने जो है एक डिसीजन लेना था, वो डिसीजन जो है वो इन्होंने लिया। और इसमें एक चीज़ वाज़ेह तौर पर मैं आपको सबीन बता दूं कि ये अकेला हुकूमत का फैसला नहीं है, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हैं, इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है और इसमें हुकूमत भी शामिल है और हुकूमत के इत्तेहादी भी शामिल है, जिसमें आसिफ जरदारी को भी इसमें इत्तेहाद में लिया गया है और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी इत्तेहाद में लेकर ये तमाम इक़दाम हैं वो उठाए गए हैं। जी सिद्दीक़ साहब, आप आसिफ जरदारी की आपने बात की, क्या पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के हवाले से हुकूमत के इस फैसले की हिमायत करेगी? चूंकि उन्होंने कहा है कि हुकूमत इत्तेहादी भी हमारे साथ इस मुशावरत में शामिल रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी जो डेमोक्रेसी की बात करती है, क्या वो किसी भी जमात पर जो सिंगल लार्जेस्ट, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि PTI एक बड़ी जमात बनकर उभरी है, तो क्या पीपल्स पार्टी पाबंदी लगाने वाली जो बात है उसकी हिमायत करेगी? देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उस वक्त तहरीक इंसाफ बनेगी जब वो नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी और उनके अरकान जो हैं वो हलफ उठा लेंगे। लेकिन चूंकि अभी तो फैसला हुआ, फैसले के बाद नोटिफिकेशन होने हैं, उसके बाद फिर अरकान का हलफ होना है, लेकिन उससे पहले ही हुकूमत ने नजर सानी अपील आज दायर कर दी है, तो लिहाजा वो मामला जो है वो लटक गया। तो वो अभी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नून लीग ही है जिनके पास 108 अरकान है। हाँ, आप जो बात कर रही हैं वो ऐसी सूरत में होगी जब इनके लोगों को सीटें मिल जाए तो फिर इनकी 115 नशिस्तें हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी को अगर एतमाद में ना लिया जाता तो हुकूमत इतना बड़ा फैसला कभी ना करती, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर इसके मुखालिफ होती और तो वो हुकूमत अगर फैसला कर लेती तो फिर हुकूमत का वजूद रहना ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि इस वक्त नून लीग की हुकूमत
پیپلز پارٹی کے ہی سہارے پر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس وقت اگر کوئی فائدہ سیاسی جماعت اٹھا رہی ہے وہ بھی پیپلز پارٹی ہے۔ وہ اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ، تب بھی ان کو فائدہ ہوگا، وہ نون لیگ کے ساتھ رہیں گے تب بھی وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن جو میرے سورسز ہیں اس کے مطابق جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، انہوں نے اس فیصلے سے قبل صدر اسد زرداری سے ملاقات کی تھی اور ان کو ساری صورتحال جو تھی وہ بتائی تھی، اور پھر جو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں وہ بھی چاہ رہے تھے کہ حکومت ایک سائڈ جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اوپر ایک لائن اختیار کرے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ریاست کو بچانے کے لیے اپنا رول پلے کریں۔ ہاں یہ بات بھی ہے کہ ابھی تک جب کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا اس معاملے کے اوپر باضابطہ طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن اگر پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتی ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ مخالفت جو ہے وہ آگے جا کر نون لیگ کے لیے مشکلات پیدا کرے گی۔ لیکن نون لیگ نے ایک بہت بڑا یہ قدم اٹھایا ہے، اور یہ اب کوئی اس کے اوپر اب کیبنٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، دیگر فورمز ہیں، وہاں اس کے اوپر جا کر ان کی منظوری بھی اور تصدیق بھی وہ کرائیں گے تاکہ ان کے جو یہ جو اقدامات ہیں اس کے اوپر جلد از جلد عمل درآمد۔ وہ الگ بات ہے کہ ان تمام اقدامات کو پی ٹی آئی جو ہے وہ عدالت میں چیلنج بھی کرے گی، اور عدالت اور اسٹیبلشمنٹ اور عدالت اور حکومت کے درمیان جو اس وقت رابطہ جو روابط کار ہے، جو تعلقات ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ ہے، وہ بالکل نہ ہونے کے جو ہے وہ برابر ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا ایک جو ٹکراؤ ہے اداروں کے درمیان وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صدیق صاحب، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت جوڈیشری اور حکومت آمنے سامنے ہیں؟ اس وقت حکومت، جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہیں۔ یہ فریقین جو ہیں یہ آمنے سامنے ہیں بالکل، کیونکہ بہت سے ایسے فیصلے ہیں جو کہ آئین اور قانون کی بجائے سوشل میڈیا پہ آنے والے دباؤ کو سامنے رکھ کر کیے گئے۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو تحریک انصاف تھی انہوں نے بالکل، وہ پارٹی نہیں تھی، فریق ہی نہیں تھے مقصود نشستوں کے کیس میں، نہ صرف اس کو پارٹی تسلیم کیا گیا بلکہ احکامات دیے گیا کہ ان کو جو ہے مقصود نشستیں بھی دی جائیں۔ تو یہ ایک نقطہ نظر جو یہاں پہ آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہ موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا کر آج انہوں نے نظر ثانی اپیل جو ہے وہ دائر کی ہے۔ تو اس وقت یہاں پہ وفاقی دارالحکومت میں ایک غیر یقینی صورتحال بالکل موجود ہے، اور ابھی جب یہ کیس عدالت میں لگے گا، یہ نظر ثانی اپیل جائے گی، تو اس میں عدالت کا جو لب و لہجہ ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گا، کیونکہ یہ ایک طرح کا عدالتی فیصلہ ماننے سے انکار ہے جو حکومت نے جو پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ وہ جو تحریک انصاف، جو سپریم کورٹ ہے وہ تحریک انصاف کو بحال کرتی ہے اور حکومت جو ہے اس کے اوپر پابندی لگانے جا رہی ہے۔ تو اس سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں کہ ٹکراؤ کی جو کیفیت ہے، اس کے جو سنگین ہونا، اس کا کتنا جو ہے وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کی سنگینیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ صدیق صاحب، کیا بنیاد اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں؟ امریکہ میں ریزولوشن کا معاملہ ہو، سائفر میں تو بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو عدالت بری کر چکی ہے، تو جو بنیاد بتائیں آج عطا تارڑ نے، جو بنیاد حکومت جس بیسک پہ یہ معاملات اٹھا رہی ہے تو وہ مضبوط نظر آ رہے ہیں، اور جب یہ معاملہ نظر ثانی کا سپریم کورٹ میں جائے گا تو یہ کہاں جا کے آپ کو اسٹینڈ کرتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ مشکل ہے، دیکھیں جو 8-5 کا فیصلہ آیا تھا تحریک انصاف کے حوالے سے، تو پوسیبل نہیں ہے کہ اس کو فل کورٹ جو ہے نظر ثانی کی اپیل میں کوئی اس میں تبدیلی وہ کرے، لیکن ایک فورم پارلیمنٹ کا ہے، اگر اس اپیل کو وہ رد بھی کر دیتے ہیں تو لگ یہ رہا ہے کہ حکومت پھر پارلیمنٹ جائے گی، اور پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ جو ہے اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ جو اسپیکر کی رولنگ ہوگی وہ بڑا اس میں اہم کردار ادا کرے گی، پھر حکومت کوئی قرارداد پاس کرے گی یا اسپیکر کی رولنگ لے گی، اور اسپیکر کی رولنگ کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ لگ نہیں رہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ سدھرے گا، لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آئین اور قانون کی بات کی جائے تو اس کو ابھی سامنے رکھتے ہوئے یہ چیز کہنا کہ بالکل ہر چیز جو ہے وہ قاعدے اور قانون کے مطابق چل رہی ہے تو وہ بالکل ایسا ہے نہیں، اور یہاں پر جو فیصلے سیاسی بنیادوں پر ہمیں نظر آئے ہیں، گروپ بندی، گروہ بندی، تقسیم، یہ ہمیں معذرت کے ساتھ اعلیٰ عدلیہ میں بھی نظر آئی ہے۔ اب ظاہر ایک فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کی نوعیت بھی آپ نے دیکھ لی، اور اس کے بعد پھر جو سچویشن کریٹ کی گئی، اور پھر تحریک انصاف والوں نے جس طرح ریاست اور اس کے اداروں
اور جو آرمی چیف ہے ان کے خلاف ان کے بانی پی ٹی آئی نے جس طرح کی گفتگو کی وہ بھی سب جو ہے وہ پتہ چل چکی. تو اس طرح کی صورتحال میں کہ جب آپ ریاست کو یرغمال بنانے کی کوشش کریں اور حکومت خاموش بیٹھی تماشا دیکھتی رہے تو اس کو ریاست کسی طور پہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. صدیق صاحب، حکومت خاموش بیٹھ کے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. 9 مئی کو 9 مئی اور گزر گیا، حکومت تماشا دیکھتی رہی. اگر ان چیزوں پر پہلے ہی حکومت اپنا جو ہے وہ کیس مضبوط کر کے پیش کرتی تو اب تک شاید یہ معاملات نبٹ جاتے. آپ نہیں سمجھتے کہ ان ساری چیزوں سے ایک اور جو عدم سیاسی استحکام والے معاملات ہیں وہ اٹھ رہے ہیں؟ عوام چاہ رہا ہے کہ وہ بجلی کی قیمتوں میں کمی دیکھے، عوام چاہ رہا ہے کہ ٹیکسز جو لگائے گئے ان میں کوئی پالیسی حکومت کی واضح عوام کے لیے نظر آ رہا ہے. عوام چاہ رہا ہے کہ جو بل دیے جا رہے ہیں، مہنگائی ہے وہ کم کی جائے. حکومت ایک نیا محاذ کھولنے کے لیے جا رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عوام ہے، عوام اس حکومت کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے. جو ترجیحات میں چیز ہے وہ ہے آئی ایم ایف کی شرائط، اس کو ماننا اور اس سے مزید قرضہ حاصل کرنا اور پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ مزید قرضوں کے بوجھ تلے دبانا. یہ ترجیحات ہیں. پہلے ہی ہر پاکستانی 2,80,000 روپے کا مقروض ہے. تو ابھی یہ جب قرضہ آپ لے لیں گے تو پھر ہر پاکستانی 3 لاکھ کا مقروض ہو جائے گا. وہ ایک الگ بات ہے. جو آپ نے پہلا سوال کیا 1 سال تک حکومت نے کیوں نہیں کیا، وہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ جو اتحادی حکومت ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی کا شروع سے اور ایم پی ایم کا بھی یہ موقف تھا کہ آپ بات چیت کریں، مذاکرات کریں. تو شہباز شریف بھی تھوڑے سے مفاہمت کے حامی تھے. انہوں نے پہلے میثاق معیشت کی پیشکش کی، اس کو رد کر دیا. پھر ابھی حال ہی میں بجٹ کے جو ابھی پاس ہو رہا تھا، پھر شہباز شریف نے عمر ایوب جو اپوزیشن لیڈر ہے ان کے ذریعے ان کو مذاکرات کی باقاعدہ پیشکش کی اور یہ بھی کہا کہ وہ جو جیل میں سہولیات ہیں اس معاملے کے اوپر بھی عمران خان کے ساتھ بات چیت کرنے کو وہ تیار ہیں. لیکن آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم حکومت سے بات نہیں کریں گے. جواب آتا ہے جی شہباز شریف سے مذاکرات موسم پہ کریں، ہم مذاکرات ان سے کریں گے جو بااختیار ہے، جو طاقتور ہے. تو جو بااختیار ہے، جو طاقتور ہے، ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا تو اسی اسٹیبلشمنٹ کو وہ برا بھلا کہتے رہے. لیکن پھر بھی حکومت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتی رہی کیونکہ حکومت اکیلے اس معاملے میں آگے نہیں بڑھنا چاہتی تھی. اپنے تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر آگے جانا چاہ رہی تھی اور پیپلز پارٹی کا آپ کو معلوم ہے اسد زرداری کا خاص طور پر کہ وہ مفاہمت اور مذاکرات کے اوپر یقین رکھتے ہیں. وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو انگیج کیا جائے. لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ ان کو بار بار کہا جاتا رہا کہ وہ 9 مئی کے حوالے سے بھی کچھ ایسا موقف اختیار کریں. تو 9 مئی کے بارے میں پھر آپ جو موقف سامنے آیا اسٹیبلشمنٹ کا وہ یہی تھا کہ اگر یہ معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر بات چیت آگے بڑھتی ہے. لیکن یہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان مذاکرات کرے اور اسٹیبلشمنٹ حکومت کی مرضی کے بغیر مذاکرات کر لے. یہ پاسبل نہیں ہوتا. اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہی کہا تھا کہ ہاں ہم براہ راست بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن اس میں حکومت شامل ہوگی اور حکومت جو ہے وہ پھر جس کو کمیٹی میں شامل کرے گی اس کے حوالے سے بھی ان کا نقطہ نظر یہی تھا. لیکن وہ بار بار کہتا رہا کہ میں نے بات کرنی تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، کسی اور سے بات نہیں کرنی. یہ ایک اس وقت جمود کی کیفیت جو ہے وہ ہوگی اور اس کے بعد ان لوگوں کا جو جارحانہ پن، جو اشتعال انگیزیاں وہ مزید بڑھتی گئی اور اس کی وجہ سے حکومت کو یہ سٹیپ لینا پڑا. اچھا صدیق صاحب، آخری سوال آپ سے. اس حوالے سے پی ٹی آئی کا بھی ریئیکشن آیا ہے. اسد قیصر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ حکومت ہر حربہ آزما لے، ہر جس سطح تک جا سکتی ہے جائے، وہ ہر آپشنز جو ہے وہ دیکھیں گے اور عدم اعتماد کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے. کیا کہیے گا؟ یہ دیکھیے یہ ایک ایسا ہوائی فائر ہے عدم اعتماد. جی عدم اعتماد نہیں آ سکتا جب تک پیپلز پارٹی حکومت چھوڑ کر پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جاتی. 169 ووٹ چاہیے. اس وقت 84 ووٹ ہیں. اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. اگر ان کو اضافی نشستیں، مخصوص نشستیں مل بھی جائیں 115 ووٹ ان کے پاس ہو جائیں گے. 115 ووٹوں سے آپ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں بنا سکتے. اور جب تحریک عدم اعتماد جمع کروائی جاتی ہے تو جس نے جمع کروائی ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فگر پورا کرے 169 کا. حکومت کی تو ذمہ داری کیونکہ حکومت کے خلاف ہوتی ہے، حکومت تو اس میں نہیں ہوتی. لیکن یہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو ایسی صورت میں ہی پاسبل ہوگا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے نکلے اور تحریک عدم اعتماد کی حمایت کرے. لیکن یہاں پہ تو تحریک انصاف کا جو چیئرمین ہے وہ کہتا ہے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں. مجھے موجودہ جو اس وقت جو سیٹ اپ ہے اس میں حکومت بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ نئے انتخابات کی بات کر رہا ہے. تو وہ ایک ہمارے ہاں پنجابی بات کی جاتی ہے چھرلی چھوڑنا. تو یہ اسد قیصر کی جانب سے صرف عدم اعتماد کی چھرلی جو ہے وہ چھوڑی گئی ہے. اس میں کوئی حقیقت نہیں. اس کے لیے وہ پاسبل نہیں ہے. وہ صرف اس وقت میں پاسبل ہے جب پیپلز پارٹی نون لیگ چھوڑ کر باقاعدہ طور پر ان کی حمایت کرے، جو کہ اس وقت عملی طور پر ناممکن نظر آتا ہے.
बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद साहब, आपने अपना तर्जा देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी तर्ज निगार सिद्दीक साजिद जो अॼु जेका अहम डेवलपमेंट थी आहे उन हवाले सां उनजो तर्जो तव्हां ॿुधो। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। नई मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सहाफ़ी शाहीन कुरैशी साहब ज्वाइन कयो आहे। शाहीन साहब वेलकम कहती हूँ, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शाहीन साहब, सियासी हवाले से, अदालती हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हमें नज़र आई। हुकूमत बड़ा जो है वो एक फॉर्म में नज़र आ रही है कि अब जो 9 मई है, साइफर मामला है, या जो रेजोल्यूशन अमेरिका के हवाले से उन्होंने कहा कि अब इन तमाम बातों पर बड़ा सख्त स्टैंड लिया जाएगा, और ये स्टैंड ये है कि ऐसी जमात पर पाबंदी लगाने का बाकायदा फैसला हो चुका है। क्या कहेंगे? देखिए, शुक्रिया सबीन साहब। बात ये है कि मैं और आप भी और हमारे कई सारे दोस्त प्रोग्रामों में ये बात कर चुके हैं कि 9 मई 15 महीने बाद आज ये कहते हैं, और इन्होंने मुतहर्रिक हुए हैं, और भी सारे राज पार्टियों पे पाबंदी और जो स्पेशल मखसूस नशिस्तों के केस पे अपील की बातें। बात यह है कि वो मुक्का जो है, जो लड़ाई के बाद याद आए, उसे अपने मुंह पे मारना चाहिए जी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान के मामला जो हैं उसकी जो है वजह से ख़राब होते जा रहे हैं। क्योंकि वो अगर ये समझते हैं कि मरी में बैठ के नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ और जो है ये यहाँ से वजीर आज़म साहब वहाँ पहुँच जाएं मरी में, और वहाँ से फैसलों को एकदम बगैर अपने इत्तेहादियों से मशवरा किए बगैर ये इस तरह खींच के लेके जाएंगे कि अदालतों के अंदर मजीद जो है तकसीम दर तकसीम हो जाएगी कि अदालत। शाहीन साहब, मैं आपको इंटरप्ट करती हूँ। आज अता तारड़ ने बाकायदा ये बात की है कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है। ये बात जो है इसकी तरदीद आ रही है, और ये बात बिल्कुल नहीं है। और इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने ज़राए के जरिए मीडिया को बता दिया, लेकिन वो उस पर पूरा लाइन ऑफ एक्शन जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि जब वो इनकी तरदीद करेंगे तो उन्हें ये भी सोचना पड़ेगा कि जिस तरह वो बजट के मामले में कहते हैं कि हमारे से मुशावरत नहीं की गई, इन मामलात पे भी मुशावरत नहीं की गई है। और फर्रतुल्लाह बाबर जैसे लोग जो हैं वो बाकायदा जो है ट्वीट करके इसको कंडेम कर चुके हैं, और बहुत सारे अफराद जो हैं वो अपने तौर पे इसको कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी सियासी हल चाहती है और सियासी जो है। शाहीन साहब माफ कीजिएगा, दोबारा आपको इंटरप्ट करें। पीपल्स पार्टी तो बजट वाले मामले पे जो एतराज़ात उठाए गए थे वो तो बड़ी लग्जरियस थे कि आप इतनी चीज़ें बढ़ा दें, आप जो अखराजात हैं टिकट्स में इतना % बढ़ा दें। कोई खातिर ख्वाह ऐसी कोई पीपल्स पार्टी का मुतालबा नहीं था। और सियासी हल के हवाले से अगर बात की जाए तो सियासी हल के हवाले से पीटीआई से कितने अरसे तक जो है वो डायलॉग की बात होती रही। तो सियासी हल तो वो दोनों जानिब से, या तो फिर पीटीआई बिल्कुल विलिंग नहीं थी सियासी हल के लिए। देखिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं अगर ये बात कहूँ कि जो पीपल्स पार्टी बार बार एक बात कर रही है, और गुज़िश्ता दिनों जो है क़मर ज़मान कायरा ने भी मीडिया के काफ़ी लोगों को क्वेश्चन किया कि अगर हम ये जो है मनी बिल पास ना करते तो इसका मतलब हम हुकूमत तोड़ दें, तो फिर 67 अरब रुपए के नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो फिर राय दे लें। क्योंकि पीटीआई तो 67 अरब के नए इलेक्शन की तरफ भी नहीं जाती, वो तो जो है फॉर्म 45-47 को कहती है कि यही अदालतें सुन लें। देखिए, बात ये है कि मुल्क के मामलात को एक बड़ा हमागीर तौर पे देखना पड़ेगा कि क्या पीपल्स पार्टी को, मैं आज भी मीडिया में देख रहा था, वो कह रहे थे कि खामोश क्यों है। पीपल्स पार्टी के पास एक ही ऑप्शन है कि वो हुकूमत में भी नहीं जा रहे, हुकूमत से निकल जाएं, तो फिर उसके बाद क्या ऑप्शन रह जाता है? उसके बाद ऑप्शन नए इंतखाबात का होता है। तो इस सूरत हाल में जब इमरान खान भी अंदर होंगे और ये केसेस जो हैं दीगर किस्म के, अब 9 मई के केसेस चलाना चाह रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि पीपल्स पार्टी ने भी जो है बहरान के अंदर इजाफा कर दिया।
یہ ملک کے لیے کتنی ایک سنگین صورتحال ہے. لیکن شاہین صاحب پیپلز پارٹی نے کھل کے ابھی تک اس کی تردید بھی تو نہیں کی. کنٹینیو کیجیے گا پلیز. جی جی. تو ہم جو بات کر رہے تھے، بات یہ ہے کہ ملک کے معاملات جو ہیں کافی زیادہ سنگین ہیں کہ ریزرویشن بھی ہیں. اب اگر وہ ان کی حکومت میں نہیں آ رہی، اس سے بڑی سنجیدہ ریزرویشن کیا ہوگی کہ پیپلز پارٹی جو ہے اقتصادی اور سیاسی معاملات میں بالکل ہم پلہ نہیں ہونا چاہتی نون لیگ کے. لیکن دوسری طرف جب انہوں نے سب سے بڑی زیادہ سیٹیں لینے والی پارٹی پی ٹی آئی کو دعوت دی تھی، وہ مسترد کر دیتے ہیں. تیسری جانب جو ہے ہم لوگ جو ہیں صرف تنقید پیپلز پارٹی کے جمہوری رویے کے باعث اس پہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر وہ ایسا اقدام اٹھا دیں کہ جی یہ بھی درست نہیں ہے وہ بھی درست نہیں ہے، تو پھر ملک کے حالات جو ہیں وہ ایک بحرانی کیفیت میں چلے جائیں گے. جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کے مابین بھی تقسیم سب کو معلوم ہے. جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ 9 مئی کے کیسز کی تاخیر سے شروع ہونے کی جو بات 14-15 مہینے بعد چلی ہے، وہ ایک تقسیم ہی کا جو ہے اشارہ دیتی ہے. اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بندیال کورٹس کے بعد اب کورٹس کے معاملات جس طرح سے آئے ہیں اور چھوٹی عدالتوں سے بھی چل رہے ہیں، وہاں پہ بھی ایک تقسیم کی فضا ہے، کیفیت ہے، تنقید ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب پاکستان سنگین سیاسی معاشی بحرانوں سے گزر رہا ہے اور عالمی سطح پہ بھی حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں اور ہم جو ہے تنہائی کا شکار ہیں. شاہین صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو زیادہ جو فوکس ہے وہ ان معاملات پہ کرنے کے بجائے معاشی اصلاحات پہ کرنا چاہیے؟ حکومت کو اپنا کام کرنا چاہیے، ان کو ڈیلیور کرنے کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے. شکریہ اس سوال کا، کیونکہ مجھے اس سے موقع ملا کہ میں بتاؤں کہ میرا تجزیہ تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو بھی گیم ہو رہی ہے وہ اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے فائدے میں جا رہی ہے. چونکہ یہ وہی وزیر اعظم صاحب ہیں جن سے آپ یہ توقع رکھ رہی ہیں کہ وہ پہلی پریورٹی جو ہے لوگوں کی معاشی زندگی میں سدھار لانے کی طرف دیں گے. اگر وہ معاشی طور پہ سدھار لانے کی کوششیں کرتے تو ان کے جو بڑے بھائی ہیں جنہوں نے اپنی صاحبزادی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا ہوا ہے، وہاں مری میں اس طرح کی میٹنگوں کے بعد جو ہے سیاسی طور پہ انگیج کرتے اور سیاسی صورتحال معاشی صورتحال کو کنسولیڈیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ انگیج کرتے ہیں. لیکن جب آپ جو آ کر ڈائریکٹ عطا اللہ تارڑ سے پریس کانفرنسز کروا دیتے ہیں جس کے فوری بعد جو ہے اے این پی اور دیگر جو ہے دیکھیے ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی فوراً مسترد کر دیا. میں بھی کبھی اس نقطۂ نظر کا حامی نہیں ہوں کہ آپ پولیٹیکل انگیجمنٹ کریں، لیکن بدقسمتی یہ نظر آ رہی ہے کہ لاڈلا 1 اور لاڈلا 2 کے اندر جو ہے آرام سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے کہ یا تو ہمیں شہباز شریف ملے ہوئے ہیں جو کہ 16 ماہ کی جب حکومت میں آئے تھے تو انہوں نے یہ آرڈر پاس کر دیے تھے کہ کوئی بھی پوسٹنگ بیوروکریسی کی آئی ایس آئی کی کلیئرنس کے بعد نہیں ہوگی، جس کے بعد اعتراض کیا بلاول نے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں کہ ان کو ہم سپورٹ بھی کر رہے ہیں لیکن ہم اس طرح کے فیصلوں سے ہمارے لیے ساتھ چلنا دشوار ہو جاتا ہے. آج پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے سپا سالار کے ویژن اور ایس آئی ایف سی کو لے کر چل پڑے جس میں آج تک کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی. تو عوام کے لیے کون سے آپ سدھار کی اقتصادی جو ہے بحالی کی بات دیکھیں گے کہ جو اپنے جو ہے سیاسی جو ہے اتحادیوں سے بھی بات نہیں کر رہے. اگر سیاسی اتحادیوں سے بات کر رہے ہوتے تو سیاسی اتحادی جو ہیں وہ آ کر کہتے کہ ہاں ہم کر رہے ہیں. اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ اس طرح کی کنفیوژن میں جب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں اتحادیوں سے بھی مشاورت کی ہے، ایک تو انہوں نے آج اپیل ڈال دی ہے، یہ ان کا قانونی حق ہے مسلم لیگ نون کا کہ وہ سمجھتی ہے کہ تقسیم جو ہے ٹکٹوں کی جو مخصوص نشستوں کی اقلیتوں کی اور خواتین کی ہے اس میں وہ جائیں عدالت میں، عدالت اپنا فیصلہ کرے گی. لیکن سیاسی طور پر دو پارٹیوں کی طرف سے جو سابقہ اسٹیبلشمنٹ کی پروردہ رہی ہیں، یعنی کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ آج بھی سیاسی طرز عمل نہیں ہے پی ٹی آئی کا کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی ساری سیٹیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت انہیں مل چکی ہیں تو وہ عدم اعتماد پیش کر دیں اور پیپلز پارٹی کو کہیں کہ جس طرح آپ نے ہمارے سے پہلے بات آفر کی تھی تو آئیے ہم
عوام کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے ان کو چلتا کرتے ہیں، اور یہ ہمارا سیاسی ایجنڈا ہے، یہ ہمارا معاشی ایجنڈا ہے، آئیے مل کر ہم آگے پیش رفت کرتے ہیں۔ لیکن شاہین صاحب اب تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ظاہر ہے انہوں نے بھی درخواست داخل کی ہے، حکم امتناع کی درخواست کی گئی ہے، تو یہ تو نوٹیفیکیشن نکلے ہیں، اب تو یہ بہت بڑا لمبا ہو گیا نا معاملہ، مخصوص نشستوں والا بھی تو۔ نہیں دیکھیے وہ پتہ نہیں کہ کب لگے گا، ابھی تو جو ہے ڈیٹیل ججمنٹ بھی نہیں آئی، جی تو وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جو متحرک پارٹ ہے اس کو بھی روک دیں۔ تو اب ویسے تو یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ ابھی تو الیکشن کمیشن بھی کہہ سکتا ہے جی کہ آپ جو ہے ہم نے جب ایک حلف لے رکھا ہے تو ہم دوسرا کس قانون کے وہ لکھ کے بھیج سکتے ہیں کہ آپ کائنڈلی ہماری رہنمائی فرمائے سپریم کورٹ کہ ہم کس طرح سے ان کا دوسری سیاسی جماعت میں شمولیت کا جو ہے 15 دن کے اصول میں، جو کہ آرٹیکل 15 میں اکاموڈیٹ بھی نہیں ہوتا، تو ابھی بہت سارا چائے میں اور ہونٹوں تک چائے کے کپ پہنچنے میں اگرچہ بہت فاصلہ ہے، لیکن ایک کنفیوژن اور ایک ٹینشن میں دو پارٹیوں کی طرف سے جو ہے برابر کا جو ہے اضافہ کیا جا رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی بھی سیاسی انگیجمنٹ پہ یقین نہیں رکھ رہی تو اس کے اوپر پاکستان کا میڈیا بھی تنقید کر رہا ہے۔ تو یہی حال مسلم لیگ نون کا ہے کہ وہ بھی جو ہے کہتے ہیں نو مور، اب جیسے ہوگا ہم، اب ان کو یہ بھی خیال آ گیا جس پہ بلاول اس وقت اعتراض کرتے تھے کہ بھائی اگر سپریم کورٹ نے یہ ججمنٹ دی ہے کہ جو ہے اسمبلی کو توڑنے کا جو حکم تھا اور عدم اعتماد کے خلاف جو صدر جو ہے عارف الوی اور عمران خان اور جو ہے قاسم سوری کے اقدامات غیر آئینی تھے، تو 16 ماہ کی حکومت اور 4 ماہ یہ ہو گئے ہیں، اور مطلب 2 سال کے بعد آج جب انہیں آفٹر تھاٹس آ رہے ہیں تو یہ سیاسی غیر سنجیدگی کا ایک اظہار ہے کہ اگر آپ سیاسی سوچ رکھتے تو اس وقت آپ اگر اتنی آئین سے محبت رکھتے تھے تو اس وقت آپ وزیر اعظم تھے، اس وقت یہ کر لیتے، آج بھی آپ وزیر اعظم ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ مجھے شبہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں پی ٹی آئی بھی اور نون لیگ بھی، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنیکشن میں ہیں، یہ بارگین جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہ رہی ہیں، کیونکہ نہ تو وہ پیپلز پارٹی سے انگیج کر رہی ہیں نہ وہ اے این پی سے انگیج کر رہی ہیں۔ تو یہ سارا تماشا ہمارے جیسے وہ لوگ جو جمہوریت کو ہی پاکستان کی بقا کی اور بالکل ٹھیک شاہین صاحب، مزید وقت ہوتا گفتگو کو کنٹینیو رکھتے، بہت شکریہ آپ نے اپنا تجزیہ دیا۔ ناظرین اجو کے پروگرام میں جن تجزیہ نگارن کے شامل کयो سی انہن جو کو کھڑتیل نکतो وہ یہ نکतो ہے تو جمہوریت کے کہیں بھی طریقے سے نقصان نہ پہنچن گرجے، ملک ان وقت جو عدم سیاسی استحکام والی پوزیشن ہے، صورتحال ہے، ان کے برداشت نتھو کرے سگے۔ ملک جی جیکا معاشی صورتحال ہے وہ تدیں بہتر تھی سگے تھی جدیں ملک میں سیاسی استحکام اچے، حکومت جو کو اسٹینڈ ہے ان سے شیوں وری ڈس بیلنس تھیندے نظر اچن تھیوں۔ اجو کے پروگرام جو وقت پڑ ان تے پنجی پجاणी تے پہتو، ایندڑ پروگرام تے ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।